नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज की हमारी जो नशिस्त है उसका उन्वान, मौजू, टॉपिक वो है तवस्सुल की शरई हैसियत। जितने दोस्त अहबाब हमारी इस गुफ्तगू को यहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं और जितने बाहिर सामीन सुनेंगे बाद में, उनके लिए चंद नई चीज़ें होंगी आज की नशिस्त में। कुरान पाक में लफ्ज़ वसीला को कई मुकामात पर बयान किया गया। जो हमने आयत ली कुरान से, जिसका इंतखाब किया, जिसको चूज़ किया, वो सूरह अल-माइदा की आयत करीमा नंबर 35 है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और उसके हुजूर तक तकर्रुब और रसाई का वसीला तलाश करो। सबसे पहले वसीला की तारीफ आइम्मा लुगत ने क्या की है, मुफस्सरीन ने क्या की है, उस पे गुफ्तगू करेंगे। फिर इस आयत का माना समझेंगे, मफहूम समझेंगे। फिर जो हम तारीफ करेंगे उसका इस आयत पर इतलाक करके देखेंगे, तो फिर बात 2+2 की तरह बड़ी आसान हो जाएगी। उसको समझना आप तमाम हजरात के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब हम इसका अल वसीला का लुग़वी माना, ग्रामेटिकल माना, ग्रामर और अहले अरब वसीला को क्या कहते हैं, उसकी क्या तारीफ करते हैं, वो करते हैं। आइमा लुगत ने बयान किया, अल वसीला तो कुल्लु मा युतवस्सलु बिही ऐ यतकर्रब। हर वो चीज जिससे किसी का कुर्ब हासिल हो उसको वसीला कहते हैं। हर वो चीज जिससे किसी का कुर्ब हासिल किया जाए उसे वसीला कहते हैं। जिस चीज से अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाएगा वो वसीला बन जाएगा। नमाज से अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाता है तो नमाज अल्लाह की कुर्बत का वसीला और जरिया बनी। इबादत अल्लाह के कुर्ब का वसीला है। सदका और खैरात करना यह अल्लाह के कुर्ब का जरिया और वसीला है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना वो अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। अब ये सारे वसीले बनते चले जाएंगे। अब इसी तारीफ को इमाम रागिब अस्फहानी ने मुफरदातुल कुरान में बयान किया। इसी को अल्लामा इब्ने जज़री ने, इब्ने मंजूर अफरीकी ने, अल्लामा जुबैदी ने ताजुल रूस, ये मैं लुगत की किताबों के नाम ले रहा हूं, इन सब आइम्मा लुगत ने यही माना बयान किया है। मुफस्सरीन में ज़मख़शरी ने अल-किशाफ के अंदर, इमाम राजी ने तफसीर अल कबीर के अंदर, इमाम कुर्तबी ने तफसीर अल कुर्तबी के अंदर, हाफिज इब्ने कसीर ने हाफिज इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर के अंदर इसको बयान किया। अब दीगर जितने भी मुफस्सरीन हैं सब ने इसका यही माना बयान किया है। अल वसीला, इसका माना सब ने जो बयान किया वो ये है, हर वो चीज जिससे किसी का कुर्ब हासिल हो। अब कुरान पाक की तरफ दोबारा चलते हैं। इसी को लेके, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहा करो। अल्लाह का खौफ हमेशा अपने ऊपर वारिद कर लो। और साथ ही अल्लाह पाक ने फरमाया, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसके हुजूर तक तकर्रुब और रसाई का वसीला तलाश करो। अब वसीला के ऊपर मैंने ग्रामर से हवाले दिए,
تفاسیر سے حوالے دیے اور قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی۔ اب سامعین، اس سے اگلی گفتگو کرنے سے پہلے شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد سالکین حق صوفیاء نے جو معنی لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ریاضت اور مجاہدہ کرنے سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے کہیں شیطان تمہیں رستے سے بھٹکا نہ دے، ایک کامل مرشد کو تلاش کرو۔ یہ صوفیاء نے معنی لیا ہے۔ ہمارا یہ گفتگو کا یہاں پہ مرکز و محور نہیں، میں نے رستے میں بیان کر دیا۔ اب توسل اور وسیلہ، اس سے پہلے چند بنیادی باتیں آپ اپنے ذہن نشین کر لیں، اس سے پھر کسی بھی مکاتب فکر کو، کسی بھی مسلک سے وہ تعلق رکھتا ہو، پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض ہمارے لوگ بھی ہیں جو پھر اس کو بہت آگے لے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں ہونے لگ جاتی ہیں۔ اس سے بچانے کے لیے میں سب سے ایک ریکویسٹ اور درخواست بھی کروں گا، ہم جب بھی کسی کو وسیلہ بناتے ہیں، اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جب ہم وسیلہ بنائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس سے یاد رکھ لیں ہم کبھی بھی مصطفیٰ کو خدا تصور نہیں کرتے، مصطفیٰ کو خدا کی کسی بھی ایک صفت میں شریک بھی نہیں کرتے۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو وسیلہ بنائیں، کسی بھی چیز کو وسیلہ بنائیں، لیکن ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ از خود آقا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یہ نظریہ یاد رکھیں، اللہ اس کا محتاج نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب میرا بندہ محبوب آپ سے میرے متعلق سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، میں تو شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی آواز سنتا ہوں، اس کی پکار سنتا ہوں۔ اس کو البقرہ، سورہ البقرہ میں آیت کریمہ نمبر 186 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب، جب یہ لوگ، یہ میرے بندے میری نسبت سے آپ سے سوال کرتے ہیں، میرے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، تو آپ فرما دیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں تو تمہارے نزدیک ہوں۔ یہ مسئلہ یہاں پہ آپ سمجھ لیں گے تو کبھی زندگی میں آپ کی کسی سے نہ لڑائی ہوگی نہ جھگڑا ہوگا۔ ہمیں پہلے خود کو بھی سمجھنا چاہیے، علمی باتیں سمجھنا چاہیے، پھر کسی سے بحث و مباحثہ کرنا چاہیے، تکرار کرنا چاہیے، اور جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو علماء سے اس کی تشریح پوچھیں۔ قرآن کہتا ہے اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ خود بازاروں میں بیٹھ کر، چوک چراہوں میں بیٹھ کر، کاروبار اور بزنس کی لائن میں بیٹھ کر، جس کو قرآن پاک کا تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی نہیں آتا وہ بھی مفتی بن کے بحث کرتا ہے۔ یہ میں ہر اینڈ سے، ہر مکتبہ فکر سے مخاطب ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تو قریب ہوں۔ پھر سوال یہ ہے کہ پھر وسیلہ کیوں؟ اللہ قریب ہے، شاہ رگ سے قریب ہے، پھر وسیلہ کیوں؟ یاد رکھ لیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت میں اپنی سکھایا، احادیث جا بجا ملتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پر، بیشتر کم و بیش بھی کوئی 50 سے 60 احادیث ہیں کم و بیش بھی وسیلہ کے اوپر، جو ہمیں اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم اللہ کی قربت کی طرف جائیں، اللہ کی قربت پانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تلاش کریں۔ اب یہ بحث میں نے یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کی کہ ہم جب وسیلہ بناتے ہیں کسی بھی ہستی کو تو ہم اس کو خدا کبھی بھی تصور نہ کر رہے ہیں، پھر شرک ہو جائے گا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم اس ہستی کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں تو اللہ پاک معاذ اللہ پابند ہو جائے گا دعا قبول کرنے کا، اللہ پاک کو ہم عاجز بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اب یہاں پہ دوسرے اینڈ پہ دوسرے لوگ یہاں پہ یاد رکھیں، جہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم از خود کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آقا کو دعا میں شامل کریں گے تو یہ قبول ہی قبول ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کو عاجز نہیں کرنا چاہتے، نہ شریعت یہ سکھاتی ہے۔ تو پھر یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پھر ہم وسیلہ ہی کیوں تلاش کرتے ہیں؟
پھر کسی کو وسیلہ کیوں بناتے ہیں؟ اب آئیں حدیث پاک سے اس کا جواب دیتا ہوں، اور آقا کی شریعت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے اور آپ کی تربیت سے اس کا جواب دیتا ہوں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک زندگیوں سے اس کی مثالیں دیتا ہوں جو آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ مقام محمود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ مقام ہے جو قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اے صحابہ، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اس کے کلمات اس کے ساتھ ساتھ دہراؤ، پھر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو وہاں پر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے پھر جو کلمات وہ دہراتا ہے سیم اس کے ساتھ دہراؤ، اور جب اذان ختم ہو جائے تو پھر میرے لیے دعا مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سکھلانا وہ کیا تھی کہ میرے لیے جو جنت میں سب سے اونچا مقام ہے اس کا نام کیا ہے؟ الوسیلہ۔ اس کا نام، جو مقام کا نام ہے وہ الوسیلہ ہے۔ الوسیلہ، آقا نے فرمایا یہ سب سے اونچا مقام ہے جس پر سوائے میرے کوئی بھی فائز نہیں ہوگا۔ اسی کو قرآن نے کہا عسیٰ این یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب آپ کا رب محبوب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اب آپ یہاں پہ ذرا سمجھیں، مقام محمود پر فائز کرے گا تو حدیث میں اس کو الوسیلہ کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا خود صحابہ کرام کو سکھلائی ہے۔ تو جب شریعت خود وسیلہ کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگنا سکھا رہی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مؤذن کے ساتھ الفاظ دہرائے اور یہ دعا مانگے کہ اے مولا اپنے حبیب کو اس مقام محمود پر فائز فرما جو وسیلہ والا مقام ہے، تو آقا فرماتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو ہر اذان کے بعد یہ دعا مانگتا ہے اس کے لیے مجھ مصطفیٰ کی شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ مقام محمود یہ وسیلہ ہے۔ اس کو وسیلہ کیوں کہا گیا؟ بڑی خاص توجہ چاہیے۔ اس مقام محمود کو وسیلہ کیوں کہا گیا؟ ہاں، وسیلہ اس لیے کہا گیا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کی امتیں باری باری قیامت کے دن معاشر کے میدان میں اپنے انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گی اور کہیں گی آپ اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کریں تاکہ اللہ پاک حساب و کتاب شروع کرے اور یہ جو کٹھن مرحلہ ہے یہ آسان ہو۔ تو وہ سب کہیں گے آج کے دن ہماری مجال نہیں، جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر۔ تو وسیلہ جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، جس سے اللہ کی طرف رسائی ہو، تو قیامت کے دن تمام امتیوں کی سمیت انبیاء علیہ السلام وہ آقا کی طرف رسائی ہوگی اور پھر آقا کی طرف سے اللہ کی طرف رسائی ہوگی۔ اس لیے حدیث پاک میں اس کو الوسیلہ کہا گیا۔ مقام محمود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کو وسیلہ سے تعبیر کیا گیا۔ اب یہ حدیث پاک سے ایک مثال لی، اب پھر قرآن پاک سے ایک مثال دیتا ہوں وسیلہ کے اوپر۔ سورہ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 89، 79 نمبر آیت کریمہ ہے۔ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے دعائیں مانگتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تیرے آخر الزماں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونا ہے، ان کے توسل اور تصدق سے ہمیں فتح یاب فرما۔ ابھی آقا تشریف نہیں لائے، اس دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے، قرآن کہتا ہے کہ جو یہود تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تورات زبور میں آپ کا ذکر پڑھ کے آپ کے نام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے، اللہ پاک ان کو مدد بھی دیتا، نصرت بھی دیتا اور جنگوں میں فتح بھی دیتا۔ اگر یہود اور کافر اور مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیں، قرآن اس کا ذکر کرے، منع نہیں کرتا، رد نہیں کرتا، تو اگر ایسی ہی بات تھی، اگر وسیلہ معاذ اللہ استغفر اللہ اتنا ہی برا عمل تھا
معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر یہ شرک ہوتا جس کو آج شرک کہا جاتا ہے تو اللہ پاک قرآن میں منع فرما دیتا، خبردار یہ یہود کا طریقہ ہے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرنا، اے مصطفیٰ کے غلاموں، اے اہل ایمان، تم نے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش نہیں کرنا، جبکہ قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں آئی۔ تو اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا۔ پھر جب آقا کی بعثت ہوئی، ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، کافر ہیں، آقا کی بارگاہ میں کہا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ تو نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اللہ پاک آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں فرمائے گا۔ بعد از بعثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، وہ آقا کی بارگاہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بھی انکار نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں یوں دستے دراز کیے، اپنے دستے شفقت اٹھائے، اللہ پاک نے اسی لمحے بارش بھیج دی۔ تو یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے بحیثیت مسلمان، اگر کافر یہودی آقا کی تشریف آوری سے پہلے وسیلہ پیش کریں، قرآن نے سورہ البقرہ آیت کریمہ نمبر 89 میں اس کا ذکر کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی کافر ہیں، آقا کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا، تو وہ وسیلہ پیش کریں کفار اور یہودی، نہ آقا منع کرتے ہیں نہ قرآن منع کرتا ہے، تو یہ شرعی دلیل ہے ہماری۔ وسیلہ اور توسل کا جو شرعی حیثیت ہے وہ میں نے ایک قرآن کی نص رکھی، ایک اس سے پہلے قرآن کی آیت پیش کی، اور بخاری شریف کی حدیث پیش کی، اور مقام محمود پر حدیث پیش کی۔ اب قرآن و حدیث سے ہمیں وسیلہ کے بے شمار اور بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں، قرآن پاک میں اور بھی آیات ہیں، احادیث بھی ہیں۔ اچھے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، نماز اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ پھر اس کے بعد صدقہ، یہ وسیلہ ہے بری بلاؤں کو ٹالنے کا، نیک اعمال، صدقہ و خیرات یہ بری بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو یہ بھی وسیلہ بنتے ہیں، اعمال بھی وسیلہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی دعا میں شامل کر لیں، یہ بھی وسیلہ ہے۔ اب یہاں پہ بڑی خاص باتیں چند ایک یہ بھی یاد رکھیں، جو اہل علم حضرات ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ یہاں تک تو ہمارے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے کہ ہم توسل کے قائل ہیں، شرعی توسل کے قائل ہیں، قرآن پاک میں اور احادیث میں توسل کا ذکر ملتا ہے، وہ اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ جب تک آپ کسی کو خدائی میں شریک نہیں کرتے تو وہ چیز جائز ہے، شرک نہیں ہوتی، اس کی میں پیچھے ساری ڈیٹیل سے وضاحت کر چکا۔ اب جو بڑی قابل غور اور قابل توجہ بات ہے وہ یہ کہ بعد از وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے 63 سالہ اپنی زندگی گزاری۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں حیات رہے، وصال نہیں فرمایا، پردہ نہیں فرمایا، تب تک تو وسیلہ جائز تھا۔ یہاں تک تمام لوگ وسیلہ کے قائل ہیں بلا تفریق مسلک۔ معاملہ کہاں پہ آ کے گڑبڑ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد از وصال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وسیلہ پیش کرنا کہاں لکھا ہے۔ میں اس پر زیادہ دلائل تو نہیں، صرف 2 دلائل دوں گا جو بڑے ہی معتبر اور جید ہستیوں کے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے میں ایک دلیل دوں گا، پھر ایک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دوں گا، اور ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے حوالے سے دوں گا۔ یہ جو ابھی میں آپ کے سامنے حوالہ کوٹ کرنے لگا ہوں، اس کو المصنف ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب میں، ابن ابی شیبہ المصنف نے اپنی کتاب جلد 6 صفحہ 356 اور حدیث کا جو نمبر ہے وہ 32002 ہے، اس کتاب میں بیان کیا مالی کے دار، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے،
یہ بعد از وصال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور سے توسل کرنا وہ جائز ہے کہ نہیں، اب اس پر بحث ہو رہی ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں، خلفائے راشد ہیں، اب ان کا دور خلافت ہے۔ وہ کہتے ہیں مالی کے دار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر گئے، وہاں جا کر قبر انور پر حاضری دی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناظم خوراک تھے، خوراک کا انتظام کرتے تھے۔ اب قحط سالی کا دور ہوا، اب یہ چاہتے قحط پڑ گیا ہے تو براہ راست اللہ سے دعا کرتے، حضرت عمر فاروق سے کہہ دیتے آپ اللہ سے دعا کریں۔ اب یہ تعلیمات مصطفیٰ کو زیادہ جانتے ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، یہ زیادہ شریعت کو جاننے والے ہیں کہ آج کا مسلمان زیادہ شریعت کو جاننے والا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے قریب کے لوگ تھے، عمر فاروق کا دور خلافت ہے، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا، آقا کے روضہ پاک پر گئے، قبر انور پر گئے۔ اب تو روضہ انور کا جو شیپ بن چکی ہے، گنبد خضرا شریف ہے، تب تو نہیں تھا، قبر مبارک تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ وہاں پر جا کر حضرت مالی کے دار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناظم خوراک، اب قحط پڑ گیا، خوراک کم ہوئی، تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سرابی مانگیے، کیونکہ وہ ہلاک ہو گئی ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کریں، بعض لوگ فتویٰ پہلے لگاتے ہیں اور تحقیق بعد میں کرتے ہیں۔ تو یہ مالی کے دار کہتے ہیں پھر اچانک میری آنکھ لگی، وہیں پہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر کے پاس جا کر اسے میرا سلام کہو۔ یہ آقا نے مالی کے دار کو کہا کہ عمر کے پاس جاؤ، میرا سلام کہو، اور عمر کو جا کے کہنا کہ تم سراب کیے جاؤ گے۔ اب یہ جو قحط سالی آئی ہے تمہیں سراب کیا جائے گا، تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی کہنا کہ عقل مندی اختیار کرے، عقل مندی اختیار کرے۔ اس صحابی نے آ کر حضرت عمر فاروق کو یہ بتا دیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھما چھم رو پڑے اور کہا کہ اے میرے اللہ، مخلوق کی خدمت کرنے میں میں نے اپنا حق ادا کر دیا، جہاں میں عاجز ہو گیا اس کی مجھے معافی عطا فرما۔ یہ حوالہ بہقی دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے، ابن عبد البر نے الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں جلد 2 صفحہ 464 میں اس کو نقل کیا۔ 3 حوالے میں نے اس حدیث پاک کے دیے۔ اب یہ جو آخری حوالہ، آج کی ہماری گفتگو یہیں پہ تمام ہو جائے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جید صحابی ہیں۔ حضرت داود بن صالح نے اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ ایک روز مروان وہ آ کر دیکھتا ہے کہ روضہ رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر کوئی شخص اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ مروان نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر دیکھا ایک شخص اپنا سر جھکائے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو مروان نے کہا اے شخص، تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو اتنے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ پاک اٹھایا تو مڑ کے دیکھا مروان کی طرف، تو مروان کانپ گیا کہ یہ تو ابو ایوب انصاری ہیں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہستی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی طرف دیکھا تو کہا اے مروان، مجھے پتا ہے کہ میں کس کے پاس آ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ حدیث کے الفاظ سنیں، آپ نے فرمایا فَإِذَا هُوَ ابو ایوب فقال نعم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر۔ اے مروان، مجھے پتا ہے میں قبر رسول پر آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ میں قبر رسول پر آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ آقا میری آواز بھی سنتے ہیں، سماعت بھی کرتے ہیں، اس پر بھی سب متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر جانا، وہاں پر سلام پیش کرنا، آقا خود سماعت فرماتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کے عقیدے سے واضح ہو رہا ہے۔ تو آپ نے مروان کانپ گیا آپ کو دیکھ کے، ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اب یہ حوالہ احمد بن حنبل میں ہے، مسند احمد بن حنبل، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو بیان کیا، طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو بیان کیا،
اب یہ جو روایت ہے اس کو امام ذہبی نے کہا کہ یہ صحیح روایت ہے، اس کی اسناد میں کوئی بھی کسی قسم کا ضعف نہیں۔ اب ایک اور حوالہ امہات المؤمنین، مؤمنین کی مائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا، تاکہ ہماری بات ذرا مزید ٹھوس ہو جائے، یہ بعد از وصال پر حوالے دے رہا ہوں۔ بعض صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کہا اے ام المؤمنین قحط پڑ گیا ہے۔ یہاں پہ ذرا چشم تصور میں لائیں، وہ زیادہ توحید پرست تھے کہ ہم زیادہ توحید پرست ہیں؟ وہ زیادہ شرک کو جاننے والے تھے کہ ہم زیادہ شرک کو جاننے والے ہیں؟ ایک طرف عمر فاروق ان کا خزانچی ناظم خوراک، ایک طرف ابو ایوب انصاری اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، ایک طرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں سے، جید امہات میں سے آتی ہیں۔ تو آپ کے پاس لوگ آئے تو آپ کہہ دیتی ہیں کہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ پاک ابھی بارش بھیج دے گا۔ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر وہ یہ کہتی، اگر یہ شرک ہوتا مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرنا معاذ اللہ، تو پھر نہ عمر فاروق ادھر جانے دیتے، نہ ابو ایوب انصاری آ کر بیٹھتے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک بھی پہلے سن لے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ 2 رکعت نوافل پڑھو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ ہم اس کے بھی قائل ہیں، یاد رکھنے ساتھ عقیدے کی اصلاح کے لیے ہم براہ راست بھی مانگے، اللہ جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ ہم اللہ کو عاجز اور پابند نہیں کرتے وسیلہ دے کے، لیکن بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں جب محبوبوں کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے تو اللہ پاک رد نہیں فرماتا۔ اللہ پاک کہتا ہے اب اس نے میرے محبوب کا ذکر کر لیا ہے، شامل کر لیا۔ عمر فاروق ہی سے یہ حدیث پاک مروی ہے، تمہاری دعائیں آسمان میں معلق رہتی ہیں، جب تک تم اول و آخر درود پاک نہیں پڑھتے وہ مقبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ تو یہ بھی وسیلہ ہے، دعا کے اندر وسیلہ ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر حاضری دو اور کھڑکی کا پردہ ہٹا دو تاکہ آسمان کے اور مصطفیٰ کی قبر کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہ ہو۔ تو انہوں نے پردہ ہٹایا، تو اسی لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قبر انور سے پردہ ہٹا، جو اس وقت کے شیان شام تھا پردہ، اس کو ہٹایا گیا، اسی لمحے بارش کا نزول ہوا۔ اب صحابہ فرماتے ہیں اتنی تیز بارش ہوئی کہ ہمارے اونٹ سبزہ کھا کھا کر، گھاس اتنی اگ گئی سبزہ کھا کھا کے ہمارے اونٹ مویشی موٹے تازے ہو گئے، اور اس سال کا نام ہم نے صحابہ فرماتے ہیں عام الفتق رکھا۔ فتق سے مراد موٹا تازہ، جس میں خوراک بھی زیادہ ہو گئی، مال بھی زیادہ ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ کس توسل کی وجہ سے؟ ایک طرف دیکھیں ام المؤمنین نے بھی منع نہیں کیا، عمر فاروق نے بھی منع نہیں کیا، ابو ایوب انصاری کا اپنا عمل ہے۔ یہ تمام عمل صحابہ کرام کے ہیں، جید صحابہ کرام کے ہیں، ام المؤمنین کا تھا۔ اب آخر پہ خلاصہ کیا نکلا ہماری گفتگو کا؟ دوستان مکرم، توسل کی جو شرعی حیثیت ہے اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی جا بجا ذکر ہے۔ اب بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے متفق علیہ حدیث دینا چاہتا ہوں، جو ذہنوں میں شکوک و شبہات جنم بھی لے رہے ہوں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ وہ کیسے؟ متفق علیہ بخاری مسلم کی یہ حدیث پاک ہے، اور مسلم کے الفاظ ہیں، جس نے 100 قتل کیے تھے، جب اس کے 99 قتل ہوئے اس شخص کے، تو ایک راہب کے پاس گیا، اس نے کہا کیا راہب کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس راہب نے کہا نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کیا اور سینکڑا مکمل کیا، 100 قاتل تھے، مکمل ہو گئے۔ پھر وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف چلا۔ اب آقا کی شان تو بڑی اونچی ہے، صحابہ کا مقام تو بڑا اونچا ہے، وہ بنی اسرائیل کا شخص، بنی اسرائیل کے قوم کے نیک اور صالح لوگوں کی بستی کی طرف چلا کہ وہاں جا کر میں اپنی مغفرت اور بخشش کا سامان کرواتا ہوں۔ ابھی رستے کے درمیان میں پہنچا کہ اس کو موت نے آن لیا۔ جب موت اس کو آن لی
موت اس کے قریب آئی، اس نے جو اپنا در تھا، سینہ تھا جسم کا اوپر والا حصہ، وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف گڑا دیا۔ اتنے میں ملائکہ آ گئے، جنت کے اور دوزخ کے، رحمت کے اور عذاب کے، ان کے درمیان اختلاف ہوا، تو بالآخر نتیجہ کیا نکلا کہ یہ اللہ والوں کی بستی کی طرف جھک کر مرا ہے۔ اس کی اللہ پاک نے اس وسیلہ اور ان اللہ والوں کی سنگت میں آنے کی وجہ سے اس کو جنتی بنا دیا ہے۔ یہ تو متفق علیہ الفاظ تھے، تو پھر آقا کے روضہ پاک سے توسل لینا یہ کیسے جائز نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف جاتا ہوا رستے میں وصال فرما جائے، نیت یہ تھی کہ اللہ والوں کی سنگت میں جاؤں گا، تو دوستان مکرم، سامعین گرامی قدر، اگر اللہ والوں کی بستی کی طرف جائیں تو مغفرت ہو جاتی ہے۔ جس نے 100 قتل کیے ہوں، تو اگر مصطفیٰ کی دہلیز پر جا کر آقا کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں دھو سکتا، ہماری کج رویوں کو دور کیوں نہیں کر سکتا؟ تو آئیں، راہ اعتدال کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، دعوت فکر ہے۔ قرآن پاک میں توسل کو کہیں منع نہیں کیا گیا۔ ساری گفتگو خلاصہ سن لیں۔ سورہ البقرہ، یہود آقا کی آمد سے پہلے دعائیں مانگتے ہیں تو فتح یابی ملتی ہے مصطفیٰ کے وسیلہ سے۔ پھر ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، بخاری کے الفاظ ہیں، آقا کے توسل کی وجہ سے بارش مانگتے ہیں، آ کر آقا کو کہتے ہیں آپ دعا فرمائیں۔ تو یہ تو اہل یہود کا شیوا تھا، تو پھر مسلمان کو بھی چاہیے کہ آج بھی مصطفیٰ کو وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ ہم اللہ کو معاذ اللہ کسی کا محتاج نہیں سمجھتے، وسیلہ پیش کر کے اللہ کے محبوبوں کا، اللہ کی رحمت کے مزید قریب ہونا چاہتے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو دین حق کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔